वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल अनकबूत के पहले रुकू का हम आज मुताला कर रहे हैं और सूरतुल अनकबूत जैसा कि इसके मज़मून से ज़ाहिर है मक्की ज़िंदगी का जो इंतहाई इब्तलाओं का दौर था, बहुत शदीद किस्म की आज़माइशें थीं इब्तदाई दौर में भी, और यानी एक तवील दौर था मक्की दौर 13 साल का, लेकिन ये कि आज़माइशों के हवाले से आज़माइशें मुसलमानों की मुसलसल जो हैं वो बढ़ती चली जा रही थी। और यानी ये समझें कि ईमान के हवाले से बहुत बड़ा इम्तहान था उन मुसलमानों के लिए जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहते हुए ईमान का इकरार कर रहे थे, दायरा ईमान के अंदर आ रहे थे, कुफ्र को छोड़ रहे थे। तो मुसलमान जैसे ही कोई मुसलमान जो है दायरा ईमान में दाखिल होता था तो उस पर एक इब्तलाओं का, आजमाइशों का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता था। और जो लोग ज़रा कम दर्जे के उसमें समझे जाते थे उस माशरे में, यानी ग़ुलाम थे या किसी और उसमें मामले में थे, उनके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा आजमाइशों का मामला होता था, इंतहा दर्जे का जुल्म सितम होता था। तो सूरत अल-अनकबूत में इन मामलात को अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखा है और आजमाइशों के हवाले से अल्लाह ताला ने बात की है, ईमान के हवाले से अल्लाह ताला ने बात की है। तो हम इंशाअल्लाह इस रुकू का मुताला करेंगे तो हम ये समझने में ये समझने का मामला है इसमें कि ईमान जो है उसकी आजमाइश इस दुनिया में बाहर अल्लाह ताला ने करनी है, और ये अल्लाह की सुन्नत रही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के पैगम्बरों को, पहली उम्मतें जो हैं उन पर भी बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशें आई हैं, और इसी सूरत में अल्लाह ताला ने उस हवाले से भी जिक्र किया है। तो आज हमें अपने मामलात का जायज़ा भी लेना होगा इन मामलात के बाद कि हम यकीनन उस तरह की आजमाइशों से दो चार तो नहीं हुए हैं, लेकिन जो आजमाइशें भी हमारे रास्ते में आ रही हैं हम उस पर कितने साबित कदमी का मुजाहरा करते हैं, हम कितनी खंदा पेशानी के साथ उन आजमाइशों का मुकाबला करते हैं, और हमारा ईमान जो है उन आजमाइशों के बाद किस दर्जे तक बढ़ता है, या हम ईमान का मुजाहरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते इन आजमाइशों के बाद। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सूरतुल अनकबूत का ये जो पहला रुकू है जिसका मुताला करने जा रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से हमें समझने की भी तौफीक अता फरमाए, और ईमान के हवाले से हमें बेहतरीन राह अमल इख्तियार करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अलिफ लाम मीम, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया न जाएगा। ये जो आयत है और ये जो मामला है, ये इन हालात में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मक्का मुअज़्ज़मा में जो शख्स भी इस्लाम कबूल करता उस पर आफात, मसाइब और मज़ालिम का एक तूफ़ान टूट पड़ता था, और कोई ग़ुलाम या गरीब होता तो उसको तो बुरी तरह मारा पीटा जाता और सख्त नाकाबिले बर्दाश्त अज़ियतें दी जाती। ये मुशरिकीन मक्का का रवैया था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और उनकी दावत पर लब्बैक कहने वालों के साथ। और कुरान करीम का अस्लूब बयान एक ये है कि जहाँ भी कोई सिचुएशन कुरान करीम में बयान की जाती है तो उसके दोनों पहलू सामने रखे जाते हैं। एक किरदार उस वक़्त में मुशरिकीन मक्का का था, और दूसरा किरदार उस वक़्त में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला का था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का था, और एक छोटी सी कमज़ोर सी जो इस्लामी जमात कायम हो रही थी, उसकी बुनियाद रखी जा रही थी, उसके कारकुनों का एक किरदार था ईमान के हवाले से जो हमारे सामने आ रहा है। तो यकीनन बहुत ही मुश्किल वक्त था और दीन की इब्तिदा थी,
اور بنیاد رکھی جا رہی تھی اللہ کے دین کی، ایمان کی بنیاد پر، اور صحابہ کرام رضی اللہ کا اس وقت میں ایمان لانے والوں کا بہت بڑا امتحان تھا، اس لیے کہ پورا قریش کا قبیلہ اور ان کے خاندان کے لوگ، ان کے سوسائٹی کے لوگ، ان کے معاشرے کے لوگ، یعنی مطلب زندگی کے جس شعبے سے بھی کسی صحابی کا تعلق ہوتا تھا، کسی ایمان لانے والے شخص کا تعلق ہوتا تھا، تو اس شعبے میں اس کے لیے ایک نئی زندگی، مشکلات سے بھرپور زندگی شروع ہو جاتی تھی۔ آج یقیناً ہم اس طرح کی مشکلات کا شکار نہیں ہیں، لیکن اس وقت میں یہ مشکلات سہتے ایسا وقت آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ کب تک ہماری یہ ابتلا کا دور چلے گا، اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے پر مجبور ہوئے کہ کیا آپ ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جو ہے وہ یہ تھا کہ کیا تم لوگوں نے جنت کو بہت آسان سمجھ رکھا ہے؟ کیا آج سے پہلے ایمان کا مظاہرہ کرنے والوں پر آزمائشیں، مصائب، مصیبتیں نہیں ٹوٹی تھیں؟ یعنی ہم تو صحابہ کرام رضی اللہ کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ پیغمبروں کے حوالے سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا اگر موازنہ کرنا شروع کریں کہ کس درجے کی آزمائشیں تھیں ان کی، اپنے خاندان کے ساتھ ایک کشمکش کا معاملہ رہا، پھر اس دور میں ان کو آگ میں ڈالنے کا معاملہ، اور آخر تک اس آزمائش میں وہ پورے اترے حتیٰ کہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا نمرود طرف سے، اور وہ اس آزمائش میں کامیاب رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا، اور ان کی آزمائشیں یہاں پہ ختم نہیں ہوئیں، ان سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا کہا گیا، انہوں نے سر تسلیم کم کیا۔ تو یعنی مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ پیغمبروں کے حوالے سے کس درجے کی آزمائشیں رہی ہیں، تو ہم تو کسی اس میں آتے ہی نہیں ہیں، کسی معاملے میں نہیں ہیں، لیکن یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب ایمان پر عمل کا معاملہ آئے گا، جب ایمان کے حوالے سے آزمائش کا معاملہ آئے گا، تو ہمیں کردار جو ادا کرنا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ کا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمیں مثالیں وہیں پر دیکھنی ہیں جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ کی آزمائشیں دیکھیں، اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ کی آزمائشیں دیکھیں کہ کس درجے کی آزمائشیں تھیں، اور کن آزمائشوں سے نکل کر وہ دین کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ یقیناً ان کے درجات جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھے ہیں۔ جنت ایک ایسا معاملہ ہے یقیناً کہ وہ ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنے ذہنوں سے یہ غلط فہمی بالکل نکال دینی چاہیے کہ ہم نہایت ہی آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ دین کا تقاضا اور اللہ کی سنت، اللہ کے پیغمبروں کی سنت، اور خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ دیکھیں غزوہ احد کے معاملات دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف اٹھانا پڑی، یعنی زخمی ہوئے اور انتہا درجے کے زخمی ہوئے، دندان مبارک تک تلوار کا زخم پہنچا، کندھے کے اوپر تلوار کا زخم پہنچا۔ تو جب پیغمبروں کے اوپر اتنی آزمائشیں ہیں، اور اللہ کے محبوب ترین پیغمبر کے اوپر اتنی آزمائشیں ہیں، اور ان آزمائشوں کے بدلے میں یقیناً ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں کے بدلے میں چونکہ مومن اور ایمان کا تقاضا جو ہے وہ حتمی کامیابی، آخرت میں حتمی کامیابی حاصل کرنے سے متعلق ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ آپ نے سورۃ ملک کی جو ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی تخلیق کی ہے تاکہ آزمایا جا سکے کہ کون احسن عمل کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ کی تاریخ دیکھیں، مکی دور کو دیکھیں، اس وقت میں احسن عمل کیا تھا؟ اس وقت میں ان ساری مصیبتوں پر، ان سارے مصائب کے اوپر، ان ساری آزمائشوں کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، اور وہ احسن عمل تمام صحابہ کرام رضی اللہ نے کر کے دکھایا، حتیٰ کہ ہجرت کا موقع آیا، اور ہجرت کے موقع پر تو بڑی قربانی دی گئی، یعنی لوگوں نے اپنے والدین کو چھوڑا، صحابہ کرام رضی اللہ نے، کچھ صحابہ کرام رضی اللہ نے اپنی اولاد کو چھوڑا، اور کاروبار تو سب کے سب لوگوں نے چھوڑے، اپنی جائیدادیں سب نے چھوڑی، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو سب لوگوں نے چھوڑا، اور اپنے اس شہر کو سب نے چھوڑا جہاں ان کی نسلیں بستی تھیں۔ تو قربانیاں جو ہیں
یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 214 کو پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان پر گزر چکے ہیں، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تب انہیں مژدہ سنایا گیا کہ خبردار رہو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اسی طرح غزوہ احد کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں پر سخت ترین ایک مصائب کا دور آیا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد میں جان لڑانے والے اور پامردی دکھانے والے کون ہیں، اور اسی طرح کا مضمون آپ کو سورۃ آل عمران میں بھی ملے گا۔ تو یہ سمجھنے کے بعد، سبق حاصل کرنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم دین کا کام جب کریں گے، دین کا کام اس کی اصل روح کے مطابق کریں گے، جب ہم ایمان کا مظاہرہ کریں گے تو آج دنیا میں مسلمانوں پر آزمائشیں آج کی دنیا میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ جب دین پر عمل اس کی اصل روح کے مطابق کیا جائے گا، اور جب دین کو اس کی اصل شکل میں قائم کرنے کی کوششیں کی جائیں گی تو باطل متحد ہو کر آئے گا، باطل اکٹھا ہو کر آئے گا، اور پوری باطل قوتیں، پوری دنیا کی باطل قوتیں جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اس مسلمانوں کی جماعت پر، اور دنیا میں کہیں بھی یہ معاملہ ہوگا تو یہ باطل کی قوتیں متحد ہو کر مسلمانوں کی جماعت کا ناطقہ بند کریں گی، ان کے لیے آزمائشوں کا باعث بنیں گی، ان کے لیے مصائب کا باعث بنیں گی۔ مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں اس آزمائش کے معاملے میں، اس طرح کی آزمائشوں کے معاملے میں ہم لوگ احسن عمل کا راستہ اختیار کریں، اور احسن عمل ہے ثابت قدم رہنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اللہ کے دین کے عملی قیام کے لیے جو مشکلات، جو مصائب ہماری زندگی میں آئیں، ہم اس پر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ کوئی نیا معاملہ تو نہیں ہے جو مسلمانوں کے ساتھ آج پیش آ رہا ہے، جو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو ہمیشہ اللہ کے دین کے قیام کا معاملہ جب بھی ہوا ہے، جب بھی باطل نظاموں کو چیلنج کیا گیا ہے اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے، اللہ کے پیغمبروں کی امتیوں کی طرف سے، اللہ کی جماعت کی طرف سے، تو یہ معاملہ تو درپیش آیا ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا اسے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال دیا گیا، اور پھر ان کے عمل نے، ان کی ثابت قدمی نے ان کے لیے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہتے رہے، اپنے پیغمبروں کی اطاعت میں کامیاب رہے، یا جو کمزور ایمان کے لوگ تھے وہ ایمان سے واپس پھر گئے۔ تو یہ معاملہ ہمارے سامنے بھی ہے۔ آج ہم جب عمل کریں گے تو آزمائشوں کی صورت میں ہمیں ثابت قدم رہنے کا معاملہ اپنے سامنے رکھنا ہے، آزمائشوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا ہے، اور دین کے راستے پر آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کا عمل یہی ہے کہ آزمائشوں پر خندہ پیشانی کا مظاہرہ کریں۔ یہ دنیا کا معاملہ تو بڑا ایک عارضی سا معاملہ ہے، یہ پریشانیاں آخرت کی پریشانی کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور یہ عارضی دنیا، یہ بڑی مختصر سی دنیا تو بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ ہمیں اپنی نظر ہمیشہ قائم رہنے والی آخرت پر رکھنی ہے، اور اس کامیابی کو ہمیں اپنے مد نظر رکھنا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ تو اللہ نے اسی آیت میں پھر یہ فرمایا کہ ضرور اللہ یہ معلوم کر کے رہیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا زور دیا؟ یہ زور اس لیے ہے کہ ایمان کی بہرحال آزمائش اللہ کی سنت ہے، اور جنت
جنت کا اتنا بڑا انعام جس کا ہم اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان ہمارے لیے نہیں رکھا۔ ہاں، آسان ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک دفعہ مضبوطی کے ساتھ ایمان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی جتنی مہلت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے وہ ہر مرحلے پر ہر معاملے میں ایمان کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ دین کے عملی قیام کی جدوجہد میں لگے رہتے ہیں، اور اسی معاملے میں، اسی جدوجہد میں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ طبعی موت اس دنیا سے چلے جائیں، چاہے وہ اللہ کے راستے میں مارے جائیں۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین معاملہ آخرت میں رکھا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے، یہاں اس آیت کے مقصد یہ ہے کہ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، کس کا ایمان جو ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ ہے، دل اور دماغ کی آمادگی کے ساتھ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں بھی ہمیں چند مثالیں ایسی ملتی ہیں، اور مدینہ منورہ میں تو منافقین کی ایک لمبی تعداد تھی، ایک بڑا معاملہ تھا کہ دین کے اس میں انہوں نے ایسے معاملات کیے ہیں کہ انہوں نے دعوے کیے ہیں، دین کے دعوے کیے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کے، لیکن جب عملی معاملہ آیا، غزوہ بدر کے موقع پر بھی ہم نے دیکھا اور غزوہ احد کے موقع پر بھی ہم نے دیکھا کہ منافقین نے اپنا آپ دکھایا، انہوں نے اپنی منافقت دکھائی اور دین کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں وہ لوگ لگے رہے، اور انہی لوگوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ذکر کیا ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک لحاظ سے ان صحابہ کرام رضی اللہ کو تسلی بھی دی ہے کہ جو لوگ مظالم کر رہے ہیں اس وقت میں یقیناً وہ مشرکین مکہ تھے اور انہی کی طرف اشارہ تھا، لیکن آج کے دور میں بھی یہ مشرکین اور کفار کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ غلط حرکتیں کرتے ہیں وہ اپنے دلوں میں جو بھی سمجھے بیٹھے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سے سب کر لے جا سکے۔ یقیناً ایمان کا تقاضا تو یہی ہے، مسلمانوں کا ایمان تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ دنیا میں تو کسی حد تک ہماری کمزوریوں کی وجہ سے شاید ہم پر غلبہ پا لیں، لیکن آخرت میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر ہم ایمان کا مظاہرہ کریں گے تو یقیناً وہ دنیا میں بھی ہمارے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ کفر کو ایمان پر غلبہ دیتے۔ آج اگر مسلمان کمزور نظر آ رہے ہیں تو وہ ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے کمزور نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی اگر مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا جائے تو کفر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لانے والے لوگوں کے مقابلے میں کھڑا رہ سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ اس وقت میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط اور اس طرح کے بہت سارے مشرکین تھے کہ جو مسلمانوں پر شدید مظالم ڈھا رہے تھے، اذیتیں پہنچا رہے تھے، طرح طرح سے ان کو تنگ کر رہے تھے، لیکن جس نے ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ میں سے اکثریت نے، جنہوں نے ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، جنہوں نے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کر لی، اس کے بعد انہوں نے ان سارے مظالم کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا، ان سارے مصائب کو، ان سارے آلام کو، ان ساری مصیبتوں کو انہوں نے انتہائی یکسوئی کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ برداشت کیا، اور انہوں نے کہیں بھی کمزور ایمان کے ہونے کا مظاہرہ نہیں کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ کی سیرت کو آپ پڑھ لیں، ان کے ابتدائی دور میں جب ان کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے تھے تو ہم لوگ اس تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر صحرا، وہ عرب کے ریت تو عرب کی گرمی کا تصور ہم یہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتے، تو مطلب اتنی گرم کہ ان کی کمر جل جاتی تھی، ان کی کمر سے ان کی جلد اتر جاتی تھی۔ تو بہرحال مطلب یہ ساری تکالیف جو ہیں یہ صحابہ کرام رضی اللہ نے برداشت کی ہیں، اور ان تکالیف کے برداشت کرنے کے بعد، ان ساری تکالیف اٹھانے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو آج ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم
چھوٹی چھوٹی تکالیف جو ہمارے راستے میں آ رہی ہیں، یقیناً ہمارے راستے میں اس درجے کی آزمائشیں نہیں ہیں، تو ان تکالیف کو ہم خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں، اور دین کی عملی قیام کی جو جدوجہد ہے اس کے اندر اپنی استطاعت کے مطابق پورا پورا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور یہ استطاعت جو ہے یہ ہم میں سے ہر شخص خود اس کا پیمانہ جو ہے وہ بنا سکتا ہے کہ ہم کتنی استطاعت استعمال کرتے ہیں باقی معاملات میں اور اقامت دین کے معاملات میں۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ مسلمانوں کو تسلی دے دی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کبھی بھی جو ہیں اللہ کی گرفت سے جو ہیں وہ بچ نہیں سکیں گے۔ اور سبقت لے جانے، یسبقونا کا مطلب یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ سے سبقت لے جائیں، یعنی یہ کہ ایک کام ہے جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک کام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہ رہے ہیں یعنی دین کا عملی قیام، اور ایک کام ہے جو یہ مشرکین کرنا چاہ رہے ہیں یعنی دین کے عملی قیام کو روکنا۔ پھر یہ دونوں سچویشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی مدد ایمان کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ مشرکین کامیاب ہو سکیں؟ ہم نے دیکھا، تاریخ نے اس بات کی گواہی دی کہ صحابہ کرام رضی اللہ کی قربانیاں رنگ لیں، عرب میں، پورے عرب میں دین کا غلبہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ بشارتیں دی تھیں، انہی صحابہ کرام رضی اللہ کو دی تھیں۔ آج ہمارے لیے بھی یہی بشارتیں موجود ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اس درجے کے ایمان کا مظاہرہ کریں، ہم اس درجے کے مشکلات اور وہ سارا کچھ برداشت کرنے والے بن جائیں، ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم اس طرح کے معاملات میں ایمان کا مظاہرہ کریں گے، استقامت کا مظاہرہ کریں گے، تو یقیناً دشمن، کفار، مشرکین، ناکامیاں ان کی لیے لکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ من کانا یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، وہو السمیع العلیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات جو فرق قائم کرتی ہے ایمان اور کفر کے درمیان۔ کفر ہمیشہ صرف اس دنیا تک محدود رہتا ہے، یقیناً آخرت میں تو کفر ہو نہیں سکے گا، وہ ساری قوتیں سلب کر لی جائیں گی۔ تو اس دنیا تک ان کی ساری کوششیں، ان کی ساری جدوجہد وہ محدود ہے اس دنیا میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا میں کنٹرول حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن ایمان جو ہے وہ ہمیں آخرت کی کامیابی کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایمان ہمیں آخرت میں، یعنی مطلب وہ جنت جس کا ذکر پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ اس جنت کی بات ہمارے سامنے ہے، ہماری ساری کوششیں آخرت کے حوالے سے۔ ایمان کی بنیاد پر اس دنیا کی مشکلات برداشت کرنا یہ آخرت کے حوالے سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی سی مشکلات ہیں، بڑی معمولی مشکلات ہیں۔ ہم آخرت کی جو اجر، جو جنت کی صورت میں انعام ہمیں ملنے والا ہے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، یعنی جو شخص حیات اخروی کا قائل ہی نہ ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ کوئی نہیں ہے جس کے سامنے ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اور کوئی وقت ایسا نہیں آنا جب ہم سے ہمارے زندگی کے کارناموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس کا معاملہ تو مختلف ہے، اور وہ تو اپنی مغفلت میں پڑا رہے گا، بے فکری کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ لیکن اگر آخرت میں جواب دہی کا احساس کسی شخص کے اندر موجود ہو، اور یقیناً وہ ایمان کی بنیاد پر موجود ہو سکتا ہے، تو پھر اس حوالے سے اس دنیا کے سارے مصائب، اس دنیا کی ساری مشکلیں، اس دنیا کے سارے معاملات وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ مومن اور ایمان رکھنے والے لوگ یہ دنیا کی مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی مشکل ہوں، وہ اس میں سے ثابت قدمی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت بڑی تسلی میں دے دی کہ وہ السمیع العلیم، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے ہر شخص، اللہ کے علم میں ہے ایمان کا ہر معاملہ، اللہ کے علم میں ہے ہماری نیتیں، اللہ کے علم میں ہے ہمارا اخلاص کے درجہ۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے اس میں رکھے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو بھی جدوجہد کرے گا، کشمکش کرے گا، اور جب کسی مخالف طاقت کی نشاندہی نہ کی جائے بلکہ مطلقاً مجاہدے کا لفظ استعمال کیا جائے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ ایک ہماگیر اور ہر جہتی کشمکش ہے۔ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کشمکش کرنی ہے، آپ کو زندگی کے ہر مرحلے پر کشمکش کرنی ہے، اور یہ پوری زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس دنیا کی، اس کو ایک جدوجہد کے اندر گزار دینا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما گئے تو آزمائشیں ختم تو نہیں ہوئی، مدینہ کی ریاست قائم ہو گئی، اور پھر پورے عرب تک دعوت پہنچانے کا معاملہ سر پہ آ گیا، اور پھر قتال کا معاملہ سر پر آ گیا، پھر قوت کے ساتھ دین کو نافذ کرنے کا معاملہ سر پر آ گیا۔ یعنی آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی پوری زندگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی پوری زندگی، یا اور پورے سارے خلفائے راشدین کی زندگی، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ خرچ ہو گئیں جدوجہد کی صورت میں۔ تو یہ جدوجہد اللہ نے فرما دیا کہ جو شخص بھی جدوجہد کرے گا، مجاہدہ کرے گا، وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ یعنی یہ کہ ہمیں اپنی جنت خود کمانی ہے، ہمیں اپنے معاملات جو ہیں ان کو خود بہتر کرنا ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے معاملات کا جائزہ لینا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، اپنے یکسوئی کا جائزہ لینا ہے، اپنی جدوجہد کے معاملات کا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے ایک دفعہ میں کہ ہم دین کے حوالے سے، اقامت دین کے حوالے سے کس مرحلے پر ہیں، اور کتنی منزل ابھی باقی ہے، کس درجے کی جدوجہد ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، جنت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کا پلان تو ہمارے لیے جنت کا ہے، لیکن اس جنت کا حصول جو ہے اس کا فیصلہ ہمارا ایمان کرے گا۔ تو اللہ نے فرما دیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ایمان سے مراد جہاں اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے تو اور نیک اعمال کریں گے، ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے۔ ایک تو یہ بات ان صحابہ کرام رضی اللہ کے لیے ہے کہ جو دائرہ کفر کو چھوڑ کر دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے، تو جیسے ہی انہوں نے ایمان میں داخل ہونے کی نیت کی اور کلمہ طیبہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہوئے، ان کے کفر کے دور کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے، اور ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے بعد بھی بشری کمزوریوں کی بنیاد پر ان سے جتنے گناہ سرزد ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ یعنی ایک عمل ہوتا ہے جو کم ایمان کے جذبے کے ساتھ ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے جو ایمان کی بہترین حالت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کی جزا ہمیں ہمارے بہترین اعمال کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ تو یہ آیات جو ہیں، آج ہم نے 7 آیات کا مطالعہ کیا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس رکوع کو مکمل کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے کا واضح تعین بھی ہمارے سامنے کر دیا ہے کہ ایمان کا راستہ اگر ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس راستے کے اندر مصائب آئیں گے، اس راستے کے اندر پریشانیاں آئیں گی، اس راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں آزمایا جائے گا، اور پوری طرح سے آزمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زور دے کر کہا ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ آزمائیں گے ہمیں۔ تو ہمیں ایک تو ہمارے لیے یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ یہ میئر کرنا چاہیں کبھی کہ ہم واقعی ایمان کے راستے پر چل رہے ہیں، تو ذرا اپنے راستے میں آنے والی مصائب اور پریشانیوں کو دیکھ لیں۔ اگر ہم بغیر کسی پریشانی کے کام کرتے چلے جا رہے ہیں تو اپنے راستے کو پھر ایک دفعہ جانچیں کہ کہیں ہم غلط راستے کا انتخاب تو نہیں کر بیٹھے۔ یقیناً اسلام جو ہے اس کے آج کل بہت ساری جو ڈیفینیشنز ہیں وہ بڑی محدود کر دی گئی ہیں،
دین کا تصور بڑا محدود کر دیا گیا ہے. دین کو اس کے مکمل تصور کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. اقامت دین کی جو اصطلاح ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے دین کے تصور کو مکمل طور پر لینے کی ضرورت ہے. دین کے تصور کو انتہائی محدود کر دیا گیا ہے، یعنی چند عبادات کو ہی پورے دین کا مجموعہ سمجھ لیا گیا ہے. ہمیں دین کو سمجھنا ہے کہ زندگی کے کس کس شعبے میں ہم دین کے دائرے کے اندر نہیں ہیں. وہ جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہمیں اس آیت کو زندگی کے ہر شعبے پر اپلائی کرنا ہے کہ دین میں ہم کس طرح مکمل داخل ہو سکتے ہیں. تو کہاں کہاں ہمیں جدوجہد کرنی ہے، کہاں کہاں ہمیں طاغوت سے مقابلہ ہے. تو جب اللہ نے اس آخری آیت میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی ہم جزا دیں گے. جنت کا وعدہ پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا، لیکن یہ جنت کا حصول آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں طاغوت کے خلاف اقامت دین کی جو جدوجہد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس جدوجہد کو کامیابی کے ساتھ کرتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جدوجہد کے ثمرات کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. یقیناً ہم سب کی خواہش تو ہے کہ ہم دین کا غلبہ اس دنیا میں اور اپنی زندگیوں میں دیکھیں. یہ ہماری زندگی میں ممکن ہے تو ہماری زندگیوں میں ہو، ہماری نسلیں آنے والی اس کو دیکھ سکیں تو وہ دیکھیں. لیکن ہم یہ امید رکھتے ہیں اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی پوری صلاحیتوں کے مطابق، اپنی پوری استطاعت کے مطابق دین کی جدوجہد میں شامل رہیں گے. اقامت دین کو پوری طرح سے مکمل کرنے کی اپنی زندگیوں میں کوشش کریں گے اور زندگی کے ہر شعبے میں طاغوت کے خلاف جدوجہد کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس راستے میں آنے والی آزمائشوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.